थैंक यू वेरी मच। अभी तक की जो इतलात हैं, अभी एक नया ज़लज़ला आया है जिसकी रेक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 7.6 है और उसने मज़ीद जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा किया है। सुबह जो 4:17 पे 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था, जिससे सेंट्रल टर्की के बहुत सारे शहर जो हैं मुतासर हुए थे और उसमें तकरीबन अभी तक की इतलात के मुताबिक 3000 से ज़ायद अमारात जो हैं वो मुकम्मल ज़मीन बोस हो चुकी हैं, जबकि अभी तक की इतलात के मुताबिक जो हुकूमती ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक 1500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जहाँ बाग हो चुके हैं। लेकिन ये अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये तादाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा जैसे जैसे हमारे पास मालूमात आएंगी, क्योंकि ये अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है और जैसे जैसे शाम के अभी तुर्की में शाम हो रही है तो जैसे जैसे शाम के साए फैलते जा रहे हैं तो ये जो है वो यहाँ पे वो किया जा सकता है कि ये जो अमवात हैं इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और अभी तक जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो जारी हैं। तुर्की ने अपने तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पता है कि शाम के बॉर्डर के करीब करीब के जो शहर हैं वो मोस्टली अफेक्टेड हैं। तो अंकरा और इस्तांबुल से वहाँ पे जो रेस्क्यू सोर्सेज की मुंतकिली है वो भी एक बहुत मुश्किल अमल है, क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल में भी और अंकरा में भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हैं। और वहाँ पे अभी जैसे खारामान मार्श है और इसी तरह दियार बाकिर है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट वगैरह हैं वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है जहाँ पे जो रेस्क्यू के अमला है वो आगे मौसम से और जो है वो वक्त के साथ अभी उनके लिए एक प्रॉब्लम जो है वो टाइम का भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे शाम हो गई है। तो अभी उनके लिए जाहिर है कि रोशनी कम जूं रोशनी कम होती जा रही है तो उनका जो सर्वाइवर्स है, चूंकि 3000 इमारत आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जमीन बोस हुई हैं तो उनमें अभी भी जो सर्वाइवर्स हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे लोकल मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट गर्दिश कर रही हैं कि अभी भी बहुत सारे जो सर्वाइवर्स हैं वो उस मलबे के नीचे मौजूद हैं। तो अभी रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। अच्छा आमिर साहब, जो आपने जिक्र किया कि रेस्क्यू का अमल जारी है लेकिन अब अंधेरा छाने लगा है, क्या तुर्की ये समझता है कि वो खुद ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लेगा या कोई ऐसे ऑफिशियल इमदाद की अपील सामने आई है बाकी दोस्त ममालिक से भी? नहीं, अभी दोस्त ममालिक से तुर्की ने बात की है और यूरोप, यूके, रशिया, अजरबैजान और बाकी जितने भी ममालिक हैं वहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो ऑलरेडी ऑन द वे हैं और वो भी जो है वो इस रेस्क्यू का बहुत जल्दी हिस्सा बन जाएंगी। तो क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़े स्केल पे हुआ है, जैसे मलातिया एक शहर है तो वहां पे खाली एक शहर के अंदर जो है वो 130 अमारात जो है वो गिरी हैं। शानली उर्फा जो है वहां पे इसी तरह की मिली जुली सूरत हाल है। दियार बाकिर है, गाजियानतेप है, अदाना है, इवन जो है वो सीरिया के बॉर्डर के आप करीब करीब चले जाएं तो तकरीबन तमाम जो हैं वो इस जल्जले से अफेक्ट हुए हैं। फिर जो सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है सुबह से लेकर अभी तक वो आफ्टर शॉक्स का है। अभी से तकरीबन 3-1 घंटे पहले एक 7.6 मैग्नीट्यूड का एक आफ्टर शॉक जो है वो दियार बाकर में जो है वो महसूस किया गया है। तो 7.6 मैग्नीट्यूड के आप उसे आफ्टर शॉक्स के बजाय हम उसे एक अपनी सतह पे जलजला ही कहेंगे। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, जो हमारी TRT की टीमें वहां पे मौजूद हैं उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है। आफ्टर शॉक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हैपनिंग है और वहां पे जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन है। फिर ऊपर से वेदर जो है वो दियार बाकिर में स्नोफॉल हो रही है, खारामान मार्श में भी बहुत सर्दी है, गाजियानतेप में भी स्नोफॉल हो रही है।
تو یہ ابھی ایوالونگ سچویشن ہے جس کو ابھی میرے خیال میں تھوڑا ٹائم لگے گا. سر آپ نے موسم کی شدت کی بات کی، کیا بتایا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہے، اسپیشلی جب برف باری ہو رہی ہو تب اتنے دور شہر سے، انقرہ سے یا استنبول سے وہاں تک پہنچنا کتنی مشکل صورتحال ریسکیو ٹیموں کے لیے ہے؟ ظاہر ہے جو صورتحال ہے اس کی آپ سینسٹیوٹی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ استنبول جو ہے وہاں پہ جو ان کی ایجوکیشن منسٹری ہے انہوں نے 13 فروری تک جو ہے وہ سکول بند کر دیے ہیں، چھٹی دے دی ہے. ابھی بھی آپ کو شاید میرے بیک گراؤنڈ میں ہو کہ بارش ہو رہی ہے، برف باری ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم استنبول کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دیار باکر اور یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یہ زلزلہ آیا ہے تو وہ تو انتہائی شدید اور وہاں پہ برف باری جو ہے وہ معمول کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فیکٹ. پھر جو سب سے صبح کا ابھی تک جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ بھائی جو ریسورسز ہیں، ریسکیو سورسز ہیں، ان کو کیسے وہاں تک پہنچایا جائے، کیونکہ استنبول ہے، وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ تھی برف باری کی وجہ سے، اور ریسورسز جتنی فلائٹس تھیں وہ کینسل تھیں. اسی طرح انقرہ میں جو ہے یہی صورتحال تھی، اور عام حالات میں ان شہروں میں جو ہے 10 سے 20 فلائٹس جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج صبح سے برف باری کی وجہ سے کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں کر سکی. تو ابھی جو ہے وہ ریسکیو اور وہ وہاں پہ ریسکیو ٹیمز کا پہنچنا اور پھر وہاں پہ ریسکیو عمل کو وہ کرنا وہ سب سے بڑی حکومت کی پریارٹی ہے. اس میں ترکی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سارے ریسورسز یوٹیلائز کر رہی ہے، اور اب اس میں یورپ، یو کے، باقی کنٹری جیسے پاکستان نے بھی جو ہے اپنی جو ہے پوری امداد کا اعلان کیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے بھی آلریڈی اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہو سکا جیسے ہو سکا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو پتا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لے گی، یہ ایفرٹس ابھی چلتی رہیں گی، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں جو صورتحال کی سنگینی کا اگر کہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، ہمیں اندازہ ہوگا. اور میرے خیال میں یہ جو اموات ہیں یہ بہت زیادہ انفارچونیٹلی بڑھیں گی، اور مشکلات جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑھ رہی ہیں. شام کا اندھیرا چھا رہا ہے، اور ریسکیو سروائیور جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے. اچھا عامر صاحب، یہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے تھوڑا ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، کیسا علاقہ ہے یہ؟ عمومی طور پہ تو ترکیہ، انقرہ اور استنبول ہی نظر آتا ہے، بہت ڈیولپ ہوتا ہے، ہر قسم کی فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن جو علاقہ متاثر ہوا ہے وہ کس طرح کا علاقہ ہے؟ وہاں پہ سہولیات عمومی طور پہ کس طرح ہوتی ہیں؟ ریسکیو وہاں پہ کیا اتنا ایکوپڈ ہے کہ وہ خود ہی مینج کرے، یا ان بڑے شہروں سے وہاں پہ آپریشن لے جانا پڑے گا اور شروع کر دیا گیا جیسا آپ نے بتایا؟ دیکھیں، جہاں تک علاقے کی بات ہے، آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ڈیولپمنٹ میں وہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ زلزلے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی اچھمبا نہیں ہے. یہاں پہ آپ آئے مطلب ایون ناؤ اینڈ دین آپ سنتے رہیں گے کہ یہاں پہ زلزلے آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے سکیل پہ زلزلہ آیا ہے، اور وہاں پہ جو ان کی اب جیسے وہاں پہ 4-5 ہاسپٹلز ہیں، ان کی عمارات گر گئی ہیں. پھر ایک شہر میں اگر 130 عمارات گر گئی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کوپ کرنا جتنی بھی اچھے انتظامات ہوں وہ پاسیبل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ اس زلزلے کے لیے کیے گئے تھے، پریکاشنری میئرز بھی تھیں، وارننگز بھی تھیں، اور ابھی تک جو ہے وہ سم ہاؤ سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3000 سے زائد عمارات گر گئی ہیں، تو ابھی بھی لوکل میڈیا یا سوشل میڈیا پہ زندہ لوگ جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور جو پکار رہے ہیں یا جن کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. موبلائزیشن ریسکیو ایفرٹ جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ترکی گورنمنٹ کی اور ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، ان کی منسٹری کی طرف سے، آفات جو ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے، انہوں نے بھی ابھی تک جتنے ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے موبلائز کیے ہوئے ہیں.
اور ان کی پریورٹی یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سروائیورز ہیں ان کو سروائیو کیا جائے اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج کو کم کیا جا سکے۔ اچھا عامر صاحب، آپ خود تو ترکیہ میں ہیں، آپ نے بتایا کہ ترکیہ میں 1500 سے زائد ہلاکتیں ابھی تک ان کی تصدیق ہو چکی ہے، ساتھ ہی پڑوسی ملک جو کہ خود کافی برسوں سے وہاں پہ جنگ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شام کے اندر بھی اس نے کافی تباہی مچائی ہے زلزلے نے، اور اب تک جو فگر سامنے آ رہے ہیں کوئی 784 لوگ اب تک بتایا گیا ہے کہ وہ شام کے اندر اس جو زلزلہ ہے اس سے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی حالات کافی خراب ہیں۔ تو وہاں سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ وہاں پہ جو ایک جنگ زدہ ملک ہے وہاں پہ تو ریسکیو کی سچویشن بھی کچھ اچھی نہیں ہوگی۔ اچھا، وہاں پہ دیکھیں، جہاں پہ وہی بات ہے کہ بھئی مسائل ہیں تھوڑے سے، تو کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی، ایک پوزیٹیوٹی کی سوچ بھی کہی جا سکتی ہے، چونکہ وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں سیریا میں وہ میک شفٹ کیمپس میں ہیں، تو وہاں پہ جو ڈیمیج کی صورتحال ہے وہ اس سکیل پہ نہیں ہے جس سکیل پہ ترکیہ میں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو کیجویلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جبکہ سیریا میں اگر ہم بات کریں تو انیشلی وہاں سے جو رپورٹس آ رہی تھیں وہ ظاہر ہے کہ لیکن جیسے جیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی گئی تو وہ وہاں پہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ڈیوسٹیشن اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ڈیوسٹیشن جو ہے وہ ترکیہ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم ہائی رائز بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ترکیہ میں جو ہیومن لاس یا پراپرٹی لاس یا وہ ہے وہ زیادہ ہے بنسبت شام کے۔ شام میں چونکہ جو میک شفٹ کیمپس ہیں یا وہاں پہ لوگ، وہاں پہ ان کی مشکلات میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہے، جیسے وہاں پہ آلریڈی وہ بہت زیادہ سفر کر ابھی ہے، تو ایون اگر ایک فیملی ہے اس کے پاس ٹینٹ تھا تو ابھی وہ ٹینٹ بھی نہیں رہا، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے۔ دماسکس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی، لیکن وہاں پہ بھی میگنیٹیوڈ کم تھا، تو اس لیے وہاں سے بھی جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ ورینگ نمبرز نہیں آ رہے ہیں۔ فی الحال جو فوکس ہے ورلڈ کا یا جو ابھی مین افیکٹڈ ایریا ہے وہ سینٹرل ٹرکی ہے، کھارمان مراش، غازیانتیپ، دیار باکر، ہاتائے، ادانا، شانلی اورفا، اور ابھی جتنی ریسکیو ٹیمز ہیں وہ یہیں پہ ڈپلائے کی جا رہی ہیں، تو امید ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اگلے 24 گھنٹے میں مزید واضح ہوگی۔ اچھا عامر صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی 4 سے 5 ہسپتال ہیں، ان کی عمارتیں بھی وہاں پہ گری ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے پہلی پرائورٹی تو یہی ہے کہ ملبہ ہٹایا جائے اور جتنے لوگ اندر زندہ ہیں ان کو باہر نکالا جائے، لیکن جو میڈیکل کی فیسلٹی ہے آیا پھر ان کو قریبی دیگر شہروں میں منتقل کیا جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہاں پہ ایک ٹیمپرری ہسپتال بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، منتقلی ہی سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ برف باری ہو رہی ہے، روڈز کلوز ہیں، تو وہ ایون جو گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی اپیل کی جا رہی ہے وہ یہی اپیل کی جا رہی ہے لوگوں سے کہ بھائی آپ روڈز پہ نہ آئیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ریسکیو ایفرٹس ہیں وہ ہیمپر ہو رہی ہیں، تو وہ وہیں پہ جو ہے۔ لیکن ہم اگر 5-6 شہروں کی بات کر رہے ہیں تو 3-4 ہاسپٹل جو ہیں وہ ایک طرح سے پھر بھی لو نمبرز ہیں، چونکہ مین جو ہے وہ کنسرن ابھی ریسکیو کا ہے، تو ریسکیو میں جتنے بھی یہاں پہ ریسکیو کی ٹیمز ہیں یا جن ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریسکیو کی ٹیمز جو ہیں وہ میڈیکلی اور وہ اس طرح سے ایکپڈ ہیں، تو وہ ابھی تک تو کوپ کر رہی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں کیمپس لگیں گے، میڈیکل کیمپس لگیں گے، میڈیکل ہاسپٹلز بنیں گے، لیکن یہ جو ہے ابھی پریورٹی، ابھی فی الحال جو سب سے بڑی پریورٹی ہے وہ جو زندہ ہیں، جو دبے ہوئے ہیں ملبے کے نیچے، ان کو نکالنا اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے آپ نے بات کی، تو وہ اس طرح کے وسائل جو ہیں وہ جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان کے پاس اویلیبل ہیں، تو وہ ابھی تک تو مینیج کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس سکیل کا یہ زلزلہ ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جیسے جیسے ابھی ٹیمز وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی جیسے جسٹ
ہماری ٹیم نے میسج دیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ استنبول سے ایک میڈیکل ٹیم پہنچ گئی ہے. تو جیسے جیسے ٹیمز پہنچنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ صورتحال میرے خیال میں مزید بہتر ہوگی. سر اندازاً کتنا راستہ ہوگا استنبول اور انقرہ سے جو متاثرہ علاقہ ہے؟ اگر بائی روڈ جائیں تو کتنا راستہ ہوگا؟ 2 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا؟ کتنا ٹائم لگتا ہوگا وہاں پہنچنے پر؟ انقرہ سے اگر آپ ہماری ٹیم جو صبح چلی تھی تو انہیں تقریباً 6-6.5 گھنٹے لگ گئے تھے کھارمان ماراش پہنچتے ہوئے. اور اگر ہم یہاں سے استنبول سے کھارمان ماراش کی بات کریں تو وہ ہم 14-15 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو غازی انتب ہے وہ جو ہے وہ میرے خیال میں غازی انتب جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہوگا. تو ہم ایک لمبے سفر کی بات کر رہے ہیں. پھر سفر آپ کو پتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر کرتا ہے وہ ویدر کا ہے. جی ویدر ہے وہ بہت زیادہ ناسٹی ہے. ابھی بھی آپ میرے پیچھے دیکھیں تو برف باری پھر شروع ہو گئی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے. تو یہ ظاہر ہے اس میں ویزیبلٹی، اگر ویزیبلٹی اچھی ہو تو آپ ایک اس میں ایزی ڈرائیو میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر برف باری ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور پھر زلزلہ بھی ہے تو جوں جوں آپ ان ایریا کے قریب جاتے ہیں